क्यों लिखी गई थी, बाइबल में उसका मकसद है और बाइबल में है क्या। तो हम आज सिर्फ इसी पे बात करेंगे। तो हम उसके लिए पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों उसका जो है 10 बाब, उसका 10 बाब की 11 आयत में यूं लिखा है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। यहाँ पे लिखा है कि ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। यहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि जो है पौलुस रसूल जो है किस तरह से जो है वो बात करता है यहूदियों के बारे में। और क्योंकि वो पौलुस रसूल यहूदी और यहूदी होने की हैसियत से जो है वो जब वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो वो अपने भाई यहूदियों के लिए वो बड़ा ही दिल में दर्द और दुख रखता है, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को ना पहचाना। लेकिन यह है कि हम सब जानते हैं कि पुराने अहदनामा में हमें जो है बनी इसराइल की हिस्ट्री जो है हमें बयान की गई और हमें बताया गया कि किस तरह से जो है वो बनी इसराइल जो है उन्होंने, खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने जो है खुदा के साथ नाफरमानी की। ईमान का इकरार जो है वो उन्होंने ना किया, यानी बार बार जो है वो डामाडोल हो जाते थे अपने ईमान में। तो मेरे चीजों वो जो हिस्ट्री है, हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है वो उसमें हिस्ट्री भी है। बाइबल में तारीख को भी बयान किया गया, हिस्ट्री को बयान किया गया। और हिस्ट्री का जो है मतलब या लिखने का मकसद, या जो खुदा ने जो है जितने भी ऑथर्स हैं खुदा ने उनसे जब लिखवाया, ये बाइबल को लिखवाया गया, तो उसका मकसद ये था कि हाँ हिस्ट्री जो है हम उसको जान सकें, उसको समझ सकें कि किस तरह से जो है खुदा ने उनके साथ बड़े बड़े काम किए, और हम उन बातों से जो इबरत हासिल करें कि किस तरह से जब जब भी उन्होंने खुदा की नाफरमानी की खुदा ने उनको सजा दी। 6 बुक्स होने की वजह से जो है हम सब ये कह सकते हैं कि 35 to 40 जो ऑथर्स हैं वो इसके राइटर्स हैं, लिखने वाले जो इसके ऑथर्स हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सारी जो कलाम है वो खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है। इसके बाद हम चलते हैं कि हिस्ट्री के बाद जो है इसमें अगर हम दूसरा तिमोथियस हम उसमें पढ़ें, दूसरा तिमोथियस में जो है वो ये लिखा है कि हर एक सहीफा, उसके 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि हर एक सहीफा जो तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायद भी है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दूसरे तिमोथियस में जो है उसकी 16 आयत में ये लिखा है कि हर एक सहीफा, यानी जो खुदा ने खुदा का जो कलाम है और खुदा ने अपने इल्हाम के से जो है ये कलाम लिखवाया है। किस लिए लिखवाया है? खुदा की टीचिंग्स के लिए लिखवाया है, खुदा ने हमारी इस्लाह के लिए लिखवाया है, खुदा ने हमारी दुरुस्तगी के लिए लिखवाया है, खुदा ने हमें जो है हमारे लिए जो है यो कलाम लिखा गया है। और आगे 17 आयत में यूं लिखा है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ताकि खुदा मर्द खुदा कामिल बने, नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है, हिस्ट्री के बाद हम ये देखते हैं कि बाइबल में इंस्ट्रक्शंस भी हैं। बाइबल में जब इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन होने के लिए, इंस्ट्रक्शन किस लिए हमें दी गई हैं, मॉरल टीचिंग्स किस लिए दी गई हैं, हम दूसरा इसको अल्फाज कह सकते हैं कि मॉरल टीचिंग्स। बाइबल में हिस्ट्री के साथ साथ इसमें मॉरल टीचिंग्स भी हैं जो इस बात के लिए हैं ताकि हम जो हैं बाइबल को सीख सकें, बाइबल को जो है जान सकें, बाइबल के वसीला से हम अपनी तरबियत कर सकें, और बाइबल के वसीला से हम अपनी करेक्शन कर सकें, अपने आप को ठीक कर सकें। और ये जो है ये सब कुछ जो है खुदा का कलाम है। और हम सब जानते हैं, जैसे वो कहता है कि ये खुदा के इल्हाम से, इल्हाम का मतलब है कि ब्रीद आउट बाय गॉड, यानी ये खुदा के सांस हैं, खुदा के सांसें हैं, खुदा के जो है जो अल्फाज हैं, खुदा ने सांस ली या खुदा ने कुछ कहा, जो खुदा का कलमा है, खुदा के मुंह निकले हुए अल्फाज हैं, और खुदा के इल्हाम से जो है ये कलाम लिखा गया है। हमें जो है ये जानना बड़ा जरूरी है और हमें इस पर ईमान रखना बड़ा जरूरी है कि बाइबल जो है एक आम किताब नहीं है। बाइबल जो है स्पेशली स्पेशली खुदा के इल्हाम है, और बाइबल जो है इसलिए लिखी गई है ताकि हम सब जो हैं इससे तरबियत हासिल करें, और हम अपने आप को, ताकि लिखा है कि ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाइबल जो है वो किस लिए लिखी गई है, मतलब इसका और क्या काम है। तो हम इब्रानियों के खत में हम देखते हैं,
इब्रानियों के खत में उसके 12 बाब में, इब्रानियों के खत 12 बाब और उसकी 5 आयत में यूं लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ए मेरे बेटे, खुदावंद की तनबीह को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। देखते हैं कि खुदावंद का बंदा ये बात करता है कि हमें जो है, जब खुदा हमारी तनबीह करता है, या खुदा जो हमें मलामत करता है, या खुदा हमें डांटता है, खुदा हमें जो है हम हमें जो है नसीहत करता है, तो खुदा हमें नसीहत अपने बेटे जानकर करता है, क्योंकि वो ये इसलिए नसीहत हमें करता है ताकि क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है, और जब वो हमसे मोहब्बत कर रखता है और वो हमारा बाप है, तो हम जो हैं उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो इस वजह से वो हमें कोड़े भी लगाता है। यानी बाइबल जो है हमारी जो है तरबियत के लिए है, और खुदा का कलाम हमें डिसिप्लिन करने के लिए है। खुदा हमें जो है डिसिप्लिन करता है, खुदा हमें बहुत सारे हालात और वाकयात से गुजारता है, जिस तरह से वो हमारे जो हमें डिसिप्लिन करता है। कि हम सब ये जानते हैं कि बाइबल में हमें बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं, और बाइबल में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है कि जिससे हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने उन लोगों को, जिन्होंने खुदा के साथ नाफरमानी की, या जिन्होंने खुदा की बात को ना माना, या जिन्होंने खुदा ने किस तरह से उनकी तरबियत की। तो मेरे अजीजों, हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है हमें डिसिप्लिन करने के लिए भी है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाइबल जो है इसके अलावा बाइबल में क्या है, बाइबल का कंटेंट क्या है। इसमें प्रोफेसीज हैं, बाइबल में पेशन गोइयां की गई हैं। तो जो पेशन गोइयां की गई हैं, ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये पेशन गोइयों की भी किताब है। जैसे कि हम यूहन्ना की इंजील में हम ये देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसकी 14 बाब में उसकी 29 आयत में यूं लिखा है कि और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। ये खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये बात करते हैं। जैसे ऊपर हम ये देखें तो खुदा यीशु मसीह जो है उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हें ये सारी बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो ये खुदा यीशु मसीह ने इसके अलावा और बहुत सारी बातें अपने शागिर्दों से की। जैसे हम 14 बाब की पहली आयत में हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर अपने शागिर्दों के साथ की, और खास तौर पर खुदा यीशु मसीह ने उनसे ये बात जरूर कही कि मैं, यीशु ने उनसे कहा, उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से बात करते थे तो उन्होंने दुख सहने के बारे में भी पेशन गोई की। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरे ऊपर ये जो है वो दुख आएंगे, मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं गैर कौमों के हवाले किया जाऊंगा, और मैं किस तरह से जो है मैं इस हैकल को जो है गिरा दिया जाएगा और मैं फिर इसको खड़ा करूंगा, यानी मैं 3 दिन बाद मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। और बहुत सारी ऐसी बातें, और आने वाले जमाने के बारे में, यानी कि खुदा खुदा की बादशाही के आने के बारे में, मुकम्मल तौर पर बादशाही के आने के बारे में भी खुदा यीशु मसीह ने बातें की। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको अपने शागिर्दों के खास नसीहत ये की कि मैंने बातें ये सारी इसलिए तुमसे की हैं ताकि जब ये पूरी हो जाए तो तुम यकीन करो, ताकि तुम फिर उस प्रोफेसी को जो पूरी हो जाएगी तो फिर तुम उसका यकीन करो। मेरे अजीजों, प्रोफेसी को जान लेना या प्रोफेसी के बारे में समझ लेना या कहना कि हाँ ये होना है, ये सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। लेकिन जब वो प्रोफेसी पूरी हो जाए तो फिर हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो उस पर ईमान लाना भी है, और बाइबल हमें सिखाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामा में पेशन गोइयां की गई कि खुदा यीशु मसीह आएंगे। मसीह लोग जो है काफी टाइम से खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें कि जब खुदा यीशु मसीह आए तो वो खुदा यीशु मसीह को पहचान ही ना सके।
جب وہ آئے تو وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان ہی نہ لا سکے، جبکہ وہ آج تک اسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جب پروفیسی پوری ہو تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ پروفیسی کس طرح سے پوری ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اور کیوں کر ہونی ہے، اور کب ہونی ہے، تاکہ ہم جب وہ پروفیسی پوری ہو جائے تو ہم اس پر ایمان لائیں اور ہم اس کا یقین بھی رکھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بہت دفعہ یہ بات کی کہ بہت سارے پاسٹرز، بہت سارے خادمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے، ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، خدا یسوع مسیح آنے والا ہے، خدا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ جب ہم سب یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں آنے والا ہے، کب آنے والا ہے، اور کیسے آنے والا ہے، یہ ہمیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں جو ہے اس بات کے لیے بائبل میں سے ہی سیکھنا ہے کہ یہ جو پروفیسیز اب آنے والا حالات ہیں، فیوچر ایونٹس جو ہیں، وہ کیسے ہونے اور کب ہونے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ جب وہ سب کچھ پورا ہو تو ہم اس پر ایمان لا سکیں۔ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل جو ہے جتنی بھی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، پروفیسیز کے فلفلمنٹ کے بارے میں بھی بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ اس بات کے لیے نشاندہی ہے کہ بائبل میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سچ ہے، اور وہ اپنے وقت مقررہ پر اس کو پورا ہونا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہاں پر ایک بات کہی تھی، 19 باب اور اس کی 30 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو جب خدا یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور انہوں نے جو ہے، پس یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا تھا، جتنی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، دکھ اٹھانے کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے پریچنگ کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، لوگوں کو سکھانے کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے شاگرد بنانے کے بارے میں، اپنی بادشاہی کو جو ہے ہمارے درمیان قائم کرنے کے بارے میں، اور یہ کہ آخری جو کام ہے خدا یسوع مسیح کا صلیب پر جو کام تھا، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور خدا یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تمام ہوا، کہ میں نے وہ ساری پروفیسیز جو میرے بارے میں کی گئی تھی، میں نے ان کو پورا کر دیا، یعنی یہاں تک جتنی میرے بارے میں کہی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں، تو مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سب کچھ، اس کے بعد جو ہے جب خدا یسوع مسیح زمین پر آتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں، اور جان دینے تک اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے تک جتنی بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئیں، خدا یسوع مسیح نے خود بھی بتایا، خدا یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا۔ آگے اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکاشفہ کے بارے میں ایک فیوچر ایونٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو آگے اب ہونے والا ہے، آگے جو ہونے والا، تو اس کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح جو ہیں یوحنا سے یہ بات کرتے ہیں۔ 21 باب اور اس کی میں 6 آیت سے پڑھوں گی، اس میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہاں پر لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ اگر ہم اوپر 5 آیت میں دیکھیں یا 5 آیت سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تو اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں۔ کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور ہیں، کیونکہ یہ باتیں ایکسکیوز می، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھ سے یہ کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے جو یوحنا کی انجیل 14 باب میں کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، اور جب تیار ہو جائیں گے تو میں آؤں گا اور تمہیں لے لوں گا، یہ وہ پیشن گوئی جو خدا یسوع مسیح نے ان کے بارے میں ان سے کہی تھی وہ پوری ہو گئیں۔ اور وہ ساری باتیں یہاں پر ہم مکاشفہ میں، جب ہم پورا مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے یوحنا کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یا وہ لوگ جو مجھے اسپرچولی دھوکہ دیں گے، اور وہ بیبلون کے مطلب جو ہیں وہ باسی ہوں گے یا بیبلون کے سٹیزنز ہوں گے، ان کے جو ہے کس طرح سے خدا ان سے بدلہ لیتا ہے، اور خدا ان کو سزائیں دیتا ہے، ان کی ججمنٹ کرتا ہے، اور اس کی ججمنٹ کے بعد اس بیسٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے،
اس حیوان کی ججمنٹ ہوتی ہے، اس جو زمین سے نکلا ہے اور جو سمندر سے نکلا ہے، وہ جو جھوٹا نبی ہے، جو ڈریگن ہے، کس طرح سے خدا ان سب کی ججمنٹ کرنے کے بعد خدا یسوع مسیح جو ہے اپنی اس بادشاہت کو زمین پر قائم کرتے ہیں۔ اور جب وہ زمین پر قائم کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں، کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ الفا اور اومیگا جو ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گریک جو ہے الفابیٹ سے ان کا یہ پہلا اور آخری الفابیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو شروع کیا تھا، اب میں ہی اس کو پورا کروں گا۔ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے جو کام پورا شروع کیا تھا، خدا نے اس کو اب اینڈ میں مکاشفہ میں آ کے اس کو پورا کر لیا۔ جیسے کہ اگر ہم اسی 3 باب میں لکھا ہے کہ 3 آیت میں پڑھوں تو میں نے اس میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم پیچھے جائیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بائبل ہے وہ کیوں لکھی گئی تھی، اب بائبل کا آبجیکٹو کیا ہے، تو بائبل جو اس لیے لکھی گئی تھی، بائبل کا آبجیکٹو یا جو مین مقصد ہے بائبل کا، وہ یہ ہے کہ سالویشن ہے اور اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی اور نجات ہے۔ بائبل کے لکھے جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نجات کو حاصل کریں، ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ تو میرے عزیزو، جب یہ ایسا ہے تو اگر ہم کہیں کہ دنیا میں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نیچے اسی آیت میں 4 آیت میں دیکھوں تو اس میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا جو ہے ساری زمین اور آسمان ان کو بالکل ختم کر دے گا اور پھر ایک نئے آسمان اور نئے ایک زمین کی بنیاد رکھے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا اسپرچولی آسمان کی بات کر رہا ہے، اسپرچولی زمین کی بات کر رہا ہے، اور یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ وہ ان کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ تو کیوں یہاں پہ خدا نے کہا کہ میں ان کے آنسو سب پہنچ دے گا؟ کیوں دنیا جو ہے وہ سفرنگ کر رہی ہے؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اتنی مطلب بری حالت میں ہیں؟ لوگ، ہر طرف دکھ ہے، ہر طرف نالا ہے، ہر طرف رونا ہے، ہر طرف درد ہے، ہر طرف موت کا راج ہے۔ کیوں لوگ جو ہے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہم سب یہ جان سکتے ہیں، اس میں جیسے کہ رومیو کے خط میں اس کے 5 باب اس کی 12 آیت میں پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے دنیا میں گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے جو ہے وہ موت آئی، تو یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تو میرے عزیزو، گناہ کے سبب سے جو ہے دنیا دکھوں میں، دنیا تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا تو وہ باغ عدن میں بڑے آرام اور سکون سے رہ رہا تھا، لیکن جب اس نے گناہ کر لیا تو وہ اس کی دکھ، تکلیفیں اور اس کی مشقتیں شروع ہو گئیں۔ اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا اور اس کو زمین پر چھوڑ دیا گیا کہ اب تو کھیتی باڑی کر، اور کھیتی جو ہے وہ تجھے پھل نہیں دے گی، زمین تجھے پھل نہیں دے گی، اونٹ کٹارے اگائے گی۔ مطلب اونٹ کٹارے کا مطلب یہی ہے کہ تجھے دکھ کے ساتھ اپنے خون پسینے کی کمائی سے تجھے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو سروائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان نے آدم جو ہے، آدم کی ایک اپنی یہ چوائس تھی، اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ آدم نے خود جو ہے وہ خدا کے اس عہد کو توڑنے کے سبب سے اس نے موت کو پسند کیا۔ جب اس نے موت کو پسند کیا، اس نے موت کو چنا، کیونکہ اس نے ابلیس کی فرمانبرداری کی۔ جب اس نے یہ سب کیا تو اس کے سبب سے جو ہے موت ساری دنیا میں سارے آدمیوں میں پھیل گئی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آدم ہے، اگر آپ اس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ وہ 930 سال تک زندہ رہا، اور متسلا جو ہے اس کی جو اسی کی جنریشن میں سے تھا، وہ 969 جو سال ہیں وہ زندہ رہا، 969 سال وہ زندہ رہا۔ تو دیکھیں یہ 930 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 930 سال تک زندہ رہنا ایک بڑی بات ہے۔ لیکن کیونکہ انسان گناہ جو ہے وہ کرتا ہے، اور کیونکہ گناہ آ چکا تھا، اور خدا نے جو ہے لوگوں کو بڑا کچھ مطلب کیا، خدا نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی خدا جو ہے ان کے ساتھ رہا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک چیز میں پڑھوں گی، اس میں لکھا ہے جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔
تب خداوند نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو ہے 900 سال تک یا اس حد تک خدا کے ساتھ وہ جو ہے ان کی زندگی خدا نے ان کو دی، اور اتنا سال وہ جیتے رہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرا دیے گئے، اور انہوں نے جو ہے آدمی کی بیٹیوں سے جب شادیاں کر لی تھیں، ان ایول اسپرٹس نے جب شادیاں کر لی، وہ بڑے بڑے جائنٹس بن گئے تھے، جب انہوں نے شادی کر لی تو گناہ اور جو اور بہت کچھ جو انسان میں داخل ہو چکا تھا۔ گناہ تو تھا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھی۔ اگر ہم انوح کی کتاب، ہنو کی کتاب اس میں پڑھیں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو زمین پر فرشتے گرائے گئے تھے، انہوں نے آ کر انسان کو وہ سب کچھ جو جنگی ہتھیار تھے وہ بنانے سکھائے، انہوں نے انسان کو اور ایسی بہت ساری چیزیں بتائیں جو ابھی خدا نے راز میں رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں پہلے سے ہی واضح کر دی۔ انسان کو جنگ کرنا سکھایا، انسان کو اور بہت ساری چیزیں سکھائیں، جس کے سبب سے جو گناہ اور بدی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کے سبب سے خدا نے جو نوح کا طوفان تھا وہ آیا تھا۔ تو خدا پھر اس دن کہتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گا، یعنی میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کی عمر کو جو ہے وہ میں کم کر دیتا ہوں۔ خدا نے اس کی انسان کی عمر جو ہے وہ کم کر دی، اور خدا کی روح جو ہے خدا یہاں سے چلا گیا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اب میں انسان کے ساتھ زیادہ ٹائم نہ رہوں، کیونکہ انسان کو خدا کو پتا ہے کہ انسان کی سرشت میں گناہ ہی ہے، کیونکہ جب آدم نے گناہ کر لیا اور سب گناہ ہیں، اور پھر انہوں نے خدا کے بیٹوں سے شادیاں کر لی، اور مزید وہ گناہ کی دلدل میں دھستے جا رہے تھے کہ خدا کو جو ہے وہ نوح کا طوفان لانا پڑا زمین کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نجات کا منصوبہ جو ہے وہ خدا نے تیار کیا۔ اس نجات کے منصوبے کے لیے خدا یسوع مسیح کو زمین پہ آنا پڑا، اور خدا یسوع مسیح نے آ کے وہ نجات کے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان دی۔ جب جان دی، اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے۔ تو بائبل کا جو مین مقصد ہے وہ سالویشن ہے، وہ اٹرنل لائف ہے۔ بائبل کا مقصد صرف ہمیں اس کو پڑھنا، چرچ جانا، دعا کرنا، یا ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب دعا تو کرتے رہیں، ہم چرچ جاتے رہیں، ہم اور بہت سارے کام کرتے رہیں، لیکن سالویشن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں اپنی نجات کے بارے میں گارنٹی ہی نہ ہو، تو وہ مقصد بائبل کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنی نجات کی گارنٹی ہونی چاہیے، اپنی سالویشن کی گارنٹی جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہماری راست بازی کے اعمال گنے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے پہلے جو ہمارے جو کام ہے، جتنے بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس نجات کی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم ساری زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بائبل کا مقصد صرف اور صرف انسان کی نجات اور ابدی زندگی ہے، اور انسان کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مکاشفہ میں سے پڑھا کہ اب کے بعد جو ہے پھر مکمل طور پر جو ہے مکاشفہ میں ہم نے دیکھا ہے اس کی کس باب میں، کہ خدا کا خیمہ اب آدمیوں کے درمیان ہے، اور خدا جو ہے وہ آدمیوں کے ساتھ رہے گا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا نے نجات کا منصوبہ جو تیار کیا گیا تھا، وہ جو مکان جس کی بات خدا یسوع مسیح کرتے ہیں، اس میں ہم سب جو ہیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے، اور وہ سب ہمارے آنسو پہنچ دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح نے اور خدا نے وہ جو نجات کا منصوبہ تھا، یہاں پر اب آ کے اس کو پورا کر دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں، کہ جو پروفیسیز کی گئی تھی اس کو پورا کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل جو ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے، بائبل سچی ہے، بائبل کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے اور ہمارے لیے ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی، ہماری انسٹرکشن کے لیے لکھی گئی،
اور تاکہ ہم اس میں سے ہدایت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم کامل بن سکیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں پروفیسیز ہیں وہ اس لیے لکھی گئیں تاکہ ہم ان کو جان سکیں، ان کے بارے میں غور کر سکیں، اور جب وہ پروفیسیز پوری ہوں تو ہم اس وقت، اس لمحے اس پروفیسی کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ میرے عزیزو، جب آدمیوں کے درمیان خدا کا خیمہ ہوگا تو کون ہوگا جو اس کو پہچان پائے گا؟ کون ہوگا جو اس بات کو جان سکے گا کہ ہاں اب خدا واقعی ہمارے درمیان آ چکا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب تک ہم خدا کے ساتھ جڑے نہ رہیں گے، اور خدا ہمیں خود یہ بات نہیں سکھائے گا، خدا ہمیں خود یہ بات نہیں بتائے گا کہ ہاں، کیونکہ جب ہمارا اسپرچل ریلیشن ہوگا خدا کے ساتھ تو پھر ہی وہ ہمیں بتائے گا، پھر ہی ہمیں وہ سکھائے گا کہ کلام میں دیکھو یہ لکھا ہے، کلام میں دیکھو وہ لکھا ہے، اور تم اس بات کو سمجھو اور دیکھو، وقت کو دیکھو۔ جیسے خدا یسوع مسیح یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم تو مطلب جو ہے زمانوں کے حال اور یہ سب کچھ جان لیتے ہو، تو کیا تم اس بات کو نہیں پہچان پاؤ گے؟ تو میرے عزیزو، کیا خیال ہے کہ ہمیں بھی پھر ایسا ہی بے خبر ہونا، ہم بھی ایسے بے خبر نہ ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح آئے اور ہم یہودیوں کی طرح ان کو پہچان ہی نہ سکیں۔ اس لیے جب ہم مطلب اتنے ہم سمجھدار بنتے ہیں کہ ہم زمانوں کا حال و احوال اور زمانوں کو پہچان سکیں، تو پھر ہمیں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد اور خدا کا خیمہ جو آدمیوں کے درمیان ہونا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ رہیں گے، تو جب یہ پروفیسی پوری ہوگی تو ہم اس پر یقین رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ بائبل کا ایک ہی مقصد ہے، سالویشن اور ابدی زندگی، اور اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سب سے پہلے میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ میرا نام خدا کے کتاب حیات میں لکھا ہو، برا کی کتاب حیات میں لکھا ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں نجات کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میری ساری نیکیاں سب بیکار ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ خدا ان کا زندہ کلام خدا کی برت سے لکھا ہوا